अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी और हाजिर हूं प्रोग्राम फैसला आपका के साथ। आज का शो हमने ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से तरतीब दिया है। ख़ास तौर पर आज हुक्मरान जमात की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी चलता रहा, अपोजिशन की मुलाकातें भी जारी हैं और आज के इजलास में भी एक मरतबा फिर जो है बाज़ गश्त सुनाई दी NRO की, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर अपने जमात के इजलास में कहा कि NRO जो है कोई नहीं दिया जाएगा, APC हो या कोई और तहरीक चले। इसके अलावा आज मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों के दरमियान भी मुलाकातें जारी रहीं और कल जो है उस मशहूर ज़माना APC का इनेकाद होना है जिसका तज़करा कई दिनों से सुना जा रहा था। इन सब मौज़ूआत पर बात करेंगे और इस मौजू पर बात करने के लिए डिस्टिंग्विश्ड पैनल मेरे साथ मौजूद है। उमर सरफराज चीमा साहब मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वेलकम सर। उनके साथ साथ डॉक्टर निसार साहब बैठे हुए हैं, रुकन हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, कौमी असम्बली के मेंबर हैं। डॉक्टर साहब आपकी भी आमद का शुक्रिया। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे सेनेटर ज्ञानचंद, आपकी भी आमद का शुक्रिया। आगाज़ हमने करना है आरिफ निज़ामी साहब से, चूँकि मैंने जिक्र किया कि आज NRO की बाज़गश्त सुनाई देती रही। आरिफ निज़ामी साहब की खबर है जो मैंने आज 92 न्यूज़ में पढ़ी, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि हुकूमत और मियाँ नवाज शरीफ के दरमियान 70% जो है इत्तफाक़ राय हो चुका है, 70% जो है कोई डील हो चुकी है और बाकी कुछ फ़ीसद बाकी है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी उनके बकौल कुछ चीज़ों पर राज़ी हो चुके हैं। इस खबर का पस मंज़र जानेंगे और फिर उस खबर की रोशनी में आज के इजलास के हवाले से आगे बढ़ेंगे। आरिफ निज़ामी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। आरिफ साहब, आज आपकी खबर मैंने देखी अखबार में, यकीनन आपने अपने शो में भी इसका कोई जिक्र किया होगा। क्या बैकग्राउंड है इसका, क्या तफसीलात हैं आपके पास? वाकई कोई ऐसी डेवलपमेंट है कि 70% मामला जो हैं तय हो चुके हैं? तफसीलात तो कोई ख़ास इसके अलावा नहीं है कि ये कतर ने पहले भी कलीदी रोल अदा किया था। अब भी वो इस संबंध में मेरी इंफॉर्मेशन मुताबिक बड़े एक्टिव हैं। उन्होंने $3 अरब भी पाकिस्तान को दिया, MOUs भी साइन किए हैं और इस वक्त ये नहीं एक ऐसा एक किस्म का डेडलॉक है। वो मियाँ नवाज शरीफ के हल्कों का ये दावा है कि उनको हार्ट अटैक भी हो चुका है, उनकी तिब्बी सूरत हाल ऐसी है। दूसरा ये है कि मुल्क में APC होने वाली है। इस माहौल में अगर गालबन शायद एक सोच ये है कि अगर मियाँ नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी बात चलती है तो इससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। PMLN के ये आदि तो चली जाएगी, वही क़यादत करते हैं, PMLN के अंदर वही है, लेकिन PTI के लिए ये एक अच्छी खबर होगी। अगरचे खान साहब ये कहते हैं कि मुझे को परवाह नहीं है, लेकिन अच्छा आरिफ साहब ये बताइएगा कि ये आरिफ साहब ये तजवीज़ है या इस पे बाकायदा कोई वर्किंग हो चुकी है और चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं? चीज़ें आगे तो बढ़ी हैं, लेकिन अभी ये चीज़ फाइनल नहीं हुई। इसमें कुछ तफसीलात हैं और लेकिन इसमें देखना होगा कि ज़ामन कौन है, कलीदी रोल किस किस का है। सऊदी अरब तो शायद अब इसमें फरीक नहीं बनेगा, तो देखना ये है कि इसकी मियाँ नवाज शरीफ के गारंटर के तौर पे कौन उभरता है। फिर ये है कि इसमें खरीदी और होगा फौजी क़यादत का। आया ये जो मूव है फौजी क़यादत के जरिए हुई है या हुकूमत के जरिए या दोनों शामिल हैं, ये भी वाज़ेह नहीं है चीज़ें। आरिफ साहब, इस बात का किस हद तक इम्कान है कि ये जो 70% आपका दावा है, ये 70% जो है पीछे रह जाए और बाकी 30% जो है वो गलबा पा जाए और ये डील एंड ऑफ द डे मुमकिन ना हो सके? नहीं, इस चीज़ का बिल्कुल इम्कान है कि फिलहाल ना हो, लेकिन जैसे शेख रशीद कहते हैं कि तरदीदें तो होती रहती हैं, लेकिन दोनों को बात तो होती है ना। अच्छा, ये जो डील है इसमें जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी फैमिली है, उसका क्या फिर स्टेटस होगा? वो यहीं रहेंगे, वो भी इससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे, इससे फ़ायदा उठाएंगे? वो मेरी इत्तलात के मुताबिक इसका हिस्सा नहीं है। वो इसका हिस्सा नहीं है। और पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स फिर शहबाज शरीफ साहब करेंगे? वो तो अभी भी प्रेसिडेंट तो वही है ना इस पीरियड ऑफ द ऑपोजिशन। जी जी, बहुत शुक्रिया आरिफ साहब, आपने बड़ी तफसील से अपनी खबर और अपनी इतलात की वजाहत की। चीमा साहब, डायरेक्टली सवाल, अब इन इतलात की रोशनी में आज जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अपनी पार्लियामानी पार्टी के इजलास में बड़ी शद्दोमत से बात की है, उन दोनों चीज़ों को मिलाएं, दोनों में से कौन सी चीज़ जो है वो दुरुस्त जो है नजर आती है आपको? शुक्रिया तो सर।
بات یہ کہ عارف نظامی صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور میں ان کا بڑا خبریں احترام ان کی درست ہوتی ہیں ویسے ہمیشہ، یہ بھی اور ان کی ظاہر اپنا تجزیہ، اپنی ایک سوچ، اپنا ایک انالیسز ہے، اور یقیناً جو تاریخ کے واقعات ہیں پاکستان میں اس سے پہلے ہوتا یہی رہا ہے، چاہے وہ فوجی حکومت ہو، چاہے وہ جمہوری حکومت ہو، ان کی مجبوریاں رہی ہیں آپ کے سامنے. جنرل مشرف نے ڈیل کی کیونکہ وہ ان کو کانسٹیٹیوشنل اپنی مجبوریاں تھیں، ٹیک اوور انہوں نے کیا تھا، ان کو چاہیے تھا کہ اس قسم کے ایلیمنٹس ہیں جن کو جتنا دور کیا جا سکے، ان کی اپنی مجبوریاں تھیں. اس کے بعد COD ہوا 2006 میں، تو وہ الگ ایک مکمکہ ڈیل تھی. جو زرداری صاحب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی انہوں نے بھی مکمکہ ڈیل کر لی. لیکن ہم پہلے دن سے بڑا کلیئر ہے، کیونکہ ہماری سیاست کا جو محور ہے وہ یہی اس کرپٹ نظام کو تبدیل کرنا ہے. اور ہم جب یہ باتیں کرتے ہیں، اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا پرائم منسٹر نے پہلے دن سے بڑا واضح طور پہ کہا کہ کسی قسم کا نہ مکمکہ ہوگا، نہ نورا کشتی ہوگی، نہ ڈیل ہوگی، نہ ڈھیل ہوگی. اس کو چاہے NRO کا نام دے لیں یا TRO کا نام دے لیں، جو بھی نام دے لیں آپ. اس لیے یہ سارے کے سارے یہ کیا ہیں. اور جس طرح انہوں نے ابھی 70 آپ نے خود بھی بلکہ کہہ دیا کہ 30% اگر کبھی ایسی کسی نے کہا جی بالکل میرا جناب فیصلہ ہو گیا، کیا ہوگا 50% میں راضی ہو گیا ہوں، 50% میں راضی ہوں، اگلی پارٹی نہیں راضی. تو یہ اس قسم کی گفتگو ہے. پر دیکھیں بالکل ماضی میں یہ لوگ ڈیلیں بھی کرتے رہے، NRO بھی لیتے رہے، اور اسی طریقے سے اقتدار پہ قابض ہوتے رہے، بار بار ہوتے رہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید اس دفعہ پھر وہی تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی. لیکن جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس وقت جو حکومت ہے، جو پرائم منسٹر ہیں، ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے. وہ اپنی ذاتی چوری بچانے یا کرپشن اور قبضے بچانے کے لیے یا جدہ اور لندن میں فلیٹ بنانے کے لیے تو نہیں آئے. وہ تو آئے ہی شخص اس لیے ایک ملک و قوم کی خدمت کرنے کے لیے اور چوروں لٹیروں کو پکڑنے کے لیے. آپ نے یہ بتایا نہیں کہ آج بھی انہوں نے اسی بات کو دیکھیں، آج بھی انہوں نے دوبارہ اسی بات کو دہرایا اپنی، اور بڑا واضح کر دیا. کیونکہ پتہ ہے جس طرح بھی نظامی صاحب نے کہا، اسی طرح کے اور بھی ریومرز جو ہیں، آپ کو فیکٹریاں جو ہیں وہ سازش ہوں گی، وہ چلتی رہتی ہیں پیرالل، کہ اب یہ ہو گیا، اب قطری آ گئے تو لہٰذا اب ڈیفینیٹلی شاید کچھ لوگ کل یہ بھی کہہ رہے تھے شاید قطری صاحب جو ہیں امیر قطر جو ہیں وہ واپسی پہ شاید جہاز پہ ساتھ ہی لے جائیں. ڈاکٹر صاحب جب اس طرح کی خبریں آتی ہیں، مسلم لیگ نون ڈیفینیٹلی اس کی بڑی شد و مد سے تردید کرتی ہے، اور تردید کرنا آپ کا حق بھی ہے. لیکن تاریخ بتاتی ہے گزشتہ 15-20 سال کی کہ 2 دفعہ کم از کم شریف خاندان نے ڈیل کی ہے. ایک 99 میں جب وہ اچانک جو اس وقت کی اپوزیشن تھی، مجھے یاد ہے نصر اللہ صاحب کہتے تھے کہ سامنے دسے ہی نہیں، اور اچانک وہ چلے گئے پاکستان سے باہر. اور دوسرا پھر جب واپس آئے 2007 میں، بی بی صاحبہ بھی واپس آئیں اور وہ بھی واپس آئے، اور دونوں دفعہ ڈیل کی ہے. اس پس منظر میں اب کیا کوئی چمبے کی بات ہوگی اگر ایک مرتبہ پھر ڈیل ہو جائے؟ تردید تو آپ کرتے ہیں، آپ کا حق ہے. سر صاحب دیکھیے بات یہ ہے کہ عارف نظامی صاحب ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، بڑے سینئر اور منجے ہوئے صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے میں جو ان کے ذرائع ہیں، جو کچھ انہوں نے کہا ہے، ان کے ذرائع کی خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے. سچی بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے دن سے آن دی فلور آف دی ہاؤس، لیڈر آف دی اپوزیشن نے کہا، بار بار کہا، اور بعد میں بھی کئی بار دہرایا ہم نے کہ جی ہمیں بتایا تو جائے کہ کون NRO مانگ رہا ہے اور کس سے مانگ رہا ہے. آج تک کسی نے نہیں بتایا. جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. آج تک کسی نے کوئی بتایا نہیں ہے. اور یہ زبانی ہوا میں بات کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جی ہم کسی کو NRO نہیں دیں گے. بھائی آپ سے مانگ کون رہا ہے؟ ہم نے تو دیکھے چوہدری صاحب، صرف پرائم منسٹر صاحب نے 2 NRO دیے ہیں جو ہم نے دیکھے ہیں، جو دینے کے لیے قابل ہیں. باقی تو کسی اپوزیشن کو یہ NRO دینے کے قابل بھی نہیں ہے، اور نہ ان سے کوئی مانگ رہا ہے. لیکن 2 NRO جو انہوں نے دیے ہیں، میں بڑا ادب کے ساتھ گزارش کروں گا، جسارت کروں گا کہ 2 NRO جو انہوں نے دیے، ایک اپنی ہمشیرہ محترمہ کو کہ جنہوں نے اربوں روپے کی جائیداد بنائی، کوئی منی ٹریل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، سورس آف انکم کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن چوہدری صاحب کہا گیا کہ ان کو لیے ایمنیسٹی آ گئی، ایک NRO آ گیا. دوسرا NRO جو ہے، لاکھوں غریب لوگوں کے گھر تو انکروچمنٹ کے خلاف آپریشن کے نام پہ گرا دیے گئے، لیکن بنی گالہ کا جو گھر ہے 300 کنال کا، اس کے لیے کہا گیا کہ اتنے پیسے دے دیں، ریگولرائز کروا لیں. یہ ایک NRO ہے. مطلب یہ ہے کہ اور کون سا NRO یہ دینے کے قابل ہے اور کون ان سے مانگ رہے ہیں؟ آپ تردید کرتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. بالکل قطن کو ایسی بات نہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھی کو ہم آگے بڑھتے ہیں. اب پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں. کل جب قومی اسمبلی کا اجلاس جاری تھا تو وفاقی وزیر مراد سعید صاحب نے کنڈولیزا رائس کی کتاب کا حوالہ دیا.
اور اس کتاب کے کچھ پورشن ہیں وہ آپ نے بھی سنے ہوں گے, ہم نے بھی سنے ہیں, کچھ دوستوں نے پڑھے بھی ہیں, جس میں باقاعدہ جب یہ ڈیل فائنل ہو رہی تھی مشرف صاحب کے ساتھ تو اس کے مختلف واقعات کا تذکرہ کیا گیا ہے. پیپلز پارٹی کی طرف سے اس بات کی کبھی تردید نہیں آئی. تو ڈیلیں تو پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کرتی رہی ہے. اب جو ہے بار بار آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی, ہم تو بات کرنے کے خواہش مند نہیں ہیں اور ہم تو جو ہے تحریک کی طرف جا رہے ہیں, تو ان واقعات کی روشنی میں تو آپ کا دعویٰ جو ہے یہ وہ غلط ثابت ہو جاتا ہے. پھر دیکھیں, پیپلز پارٹی کی کونڈیلیزا رائس کے کتاب کے علاوہ بھی تاریخ ہے, اس میں بہت سے کتاب لکھے گئے. ایک کتاب ریام خان نے بھی لکھا ہے. تو ان چیزوں میں اگر آپ پڑھو گے تو بہت اچھی چیزیں نہیں نکلتی ہیں. اور پیپلز پارٹی کی اور ہمارے محترمہ بے نظیر بھٹو کے اگر کہیں پہ بھی وہ پرائم منسٹر جب بن کر آئی تھیں 88 میں, بڑی طویل جدوجہد کے بعد بڑی پھانسیاں, بڑے کوڑے, ایک تاریخ ہے پاکستان کی جس میں اس سے زیادہ ڈکٹیٹرشپ کے خلاف جدوجہد نہیں چلی. لیکن ہم نے ثابت کیا کہ ہم ڈیموکریسی کے ساتھ ہیں. جب پی ٹی آئی والے ڈی چوک پہ کنٹینر پہ کھڑے تھے تو بھی ہم نے آگے بڑھ کر پی ٹی آئی والوں کو بھی سمجھایا اور نون لیگ کو بھی سمجھایا تھا کہ اس ملک کو آگے چلنے کے لیے, ڈیموکریسی کو آگے چلنے کے لیے مل بیٹھنا پڑے گا. تو مراد صاحب کچھ بھی کہیں, ہمارے پی ٹی آئی کے دوست کچھ بھی کہیں, ہمیں کرپٹ کہیں, خود صاف ہو جائے, لیکن سلائی مشینوں سے اگر باہر ملکوں میں اگر آپ پراپرٹیز بنا لیتے ہیں اور آپ کے بہن بنا لیتی ہیں, یا آپ کے پرویز کھٹک کے کیسز ہیں سپریم کورٹ میں پیش کر دیا ہے, سپریم کورٹ میں پیش کے بعد کلیئرٹی کے بعد اس کے بعد تو میں اس پہ بحث نہیں چاہیے. کلیئرٹی کہیں سے بھی لے کے آئیں, لیکن کوشچن تو اٹھتا ہے نا, کوئی کاغذ تو دکھا دیا نا کم از کم. ہم کہتے ہیں کہ ان کے, ہم تو امید لگائے بیٹھے ہوئے اگر سلائی مشینوں سے باہر ملکوں میں پراپرٹیز بنائی جاتی ہے تو اس ملک کا مستقبل جو روشن ہے, لیکن پریکٹیکلی ذرا حقائق آگے بڑھاتے ہیں. عمر صاحب, اگر پرائم منسٹر صاحب نے ڈیل نہیں کرنی, کوئی این آر او نہیں دینا, تو یہ تو ایک ان کا عزم مصمم ہے نا. اس کو بار بار دہرانے کی, اس کو بار بار اس کو شد و مسد دہرانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ کہیں دباؤ ہے ان پر بھی, کوئی ان سے کہہ رہا ہے کہ ڈیل دیں؟ پھر دوسری بات یہ ایک بڑی, انہوں نے آج بڑی بات کی, جس کی تصدیق بھی آپ کریں گے, کہ انہوں نے باقاعدہ کلیئر کر دیا ان دونوں جماعتوں کو. انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ آج تک کسی نے براہ راست رابطہ نہیں کیا ڈیل کے لیے. جب رابطہ ہی نہیں کیا تو پھر یہ نہ دینے کی بات جو ہے نہ روکی, وہ کہاں سے آ جاتی ہے؟ میں نے آپ سے مانگا نہیں کچھ چیز, تو آپ پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کو نہیں دوں گا؟ یہ لوگ جو مرضی کہتے رہیں, یہ تو وہ لوگ ہیں جو 10 سال کی ڈیل سائن کر کے گئے تھے اور ٹی وی پہ کہتے تھے ہم نے کچھ نہیں کیا ہوا, اور جب تک انہوں نے لا کے دکھائی نہیں قوم کو کہ بھائی جان یہ ہے, ٹھیک ہے. تو ان لوگوں کی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اور سب کو پتا ہے کہ ابو دھابی میں جنرل مشرف اور جنرل کیانی کے ساتھ جو ڈیل تھی وہ کیا, ولیمے کی ڈیٹ تو نہیں سیٹ کرنے گئے ہوئے تھے. وہ اوبیسلی وہ این آر او تھا جس کے ذریعے سر محل کا پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں گیا, جس کو یہ اسمبلی کے فلور پہ کہتے تھے کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ سارا پیسہ انہوں نے ہڑپ کیا. اس کے بعد اب یہ جو پچھلے 10 سال جو سی او ڈی جو سائن ہوا, دیکھیں خان صاحب, پہلے میں آپ کو خان صاحب کے اوپر جو دیکھیں, یہ خان صاحب نے پہلے بھی کہا اور آج بھی انہوں نے وضاحت کی اس بات کی کہ ان کو ڈائریکٹلی نہیں کسی نے اپروچ کیا, لیکن آبویسلی ڈفرینٹ چینلز کے تھرو جو ہے اپروچ کیا جا رہا ہے, مفاہمت کے نام پہ, جمہوریت کو بچانے کے نام پہ, اور مختلف حوالوں سے جو ہے سیاسی فضا جو ہے اس میں مفاہمت نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں مفاہمت ہونی چاہیے, قومی مفاد میں ہونی چاہیے, عوامی ایشوز پہ ہونی چاہیے. لیکن اگر مفاہمت یہ ہو کہ جناب آپ نے میری چوری کو نہیں پوچھنا, میں نے آپ کی چوری کو نہیں پوچھنا, اور مل کے جو انہوں نے 10 سال میں لوٹ مار کی ہے, جو زرداری اور نواز شریف پارٹنرشپ نے جو تاریخی جو تباہی پھیری ہے اس ملک کے اندر, جو وہ آپ کے سامنے, اور اس کا خمیازہ آج قوم بھگت رہی ہے. اور یہ بھائی صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ جی کونڈولیزا رائس اور دوسری جو محترمہ کا انہوں نے نام لیا, مطلب اگر ان کو یہ ایز اے سینیٹر اگر ان کو ان دونوں میں فرق نہیں نظر آ رہا تو پھر میں مطلب کیا کہہ سکتا ہوں. بات یہ ہے کہ جب ایک, اور خالی کونڈولیزا رائس نہیں, انہوں نے اوباما کی جو صدر ہیں امریکہ رہے ہیں امریکہ کے, ان کی کتاب کے بھی انہوں نے اقتصابات کا حوالہ دیا. اسی طرح اور بہت ساری کتابیں ہیں. وہ بیکر, وہ جو جرنلسٹ تھیں جو نواز شریف کو انٹرویو کرنے آئی تھی, ان کی بھی کتاب کے اندر کئی انکشافات ہیں ایسے کئی جو میں نہیں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتا. لیکن بات یہ دیکھیں, پرائم منسٹر کا مقصد یہ کہنا تھا, کیونکہ جس طرح بھی ریومرز, جس طرح بھی نظامی صاحب نے بھی بات کی, اور بھی جب اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے تو سوال کے جواب میں پرائم منسٹر نے دوبارہ عزم نو کا اظہار کیا کہ بالکل ایسی کسی قسم کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ تاثر یہ دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ شاید کوئی اندرونی بیرونی طاقتیں بھی شاید پھر سے جو ہے دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں, لیکن ایسا کچھ نہیں. اس میں انوالو کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب, اکثر مسلم لیگ نون کی جو پالیٹکس ہے اس وقت وہ ایک عجیب و غریب قسم کے دوراہے پر کھڑی ہوئی ہے. اس میں ایک طرف نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے, ایک طرف شہباز شریف صاحب کا بیانیہ ہے,
بیچ میں جو ہے کچھ لوگ، آج کسی نے کہا بڑے مسلم لیگ کے رہنما نے، کہ انہوں نے کہا کہ میں دونوں دورانیہ کے بیچ میں کھڑا ہوں. خواجہ آصف صاحب کا بیان آیا. یہ کنفیوژن، یہ جو کنفلکٹ ہے، کنفلکٹ آف جو تھاٹس ہے، یہ کیوں ہے؟ اور اس میں آپ جیسے جو رکان پارلیمنٹ ہے وہ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ صاحب، یہ بیانیہ کی بات کرنے سے پہلے، بیانیہ کے اوپر کچھ بیان کرنے سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا، عمر سرفراز چیمہ صاحب ان لوگوں میں سے ہیں، ان چند سلجھے ہوئے لوگوں میں سے ہیں جو پی ٹی آئی میں، اب بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں. کاش کہ ان کی سوچ جو ہے وہ عام ہو جائے پی ٹی آئی میں، اس طرح کے سلجھے ہوئے لوگ جو ہیں اور زیادہ تعداد میں آئیں اور یہ اپنے لیڈر کو بھی سمجھائیں کہ الفاظ کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. ہم سے بھی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم کو بڑے کفرشتے ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، ہم اپنی غلطیوں کو مانتے بھی ہیں، لیکن الفاظ کا انتخاب وہ اتنا بغیر سوچے سمجھے اس طرح کی لوز ٹاک کرتے ہیں کہ بار بار پھر ان کو یو ٹرن لینا پڑتا ہے، بار بار یو ٹرن. اگر الفاظ کا انتخاب سوچ سمجھ کے کریں، بات سوچ سمجھ کے کریں تو یہ یو ٹرن کی نوبت نہ آئے. بات یہ ہے جو آپ نے بیانیہ کی بات کی، بیانیہ جو ہے وہ ایک ہی ہے. بیانیہ کیا ہے؟ بیانیہ یہ ہے، یہ عوام، یہ جو ہے نا ووٹ کو عزت دو کا مطلب کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ عوام کی رائے کا احترام کیا جائے، حق حکمرانی عوام کا ہے، یہ ہے اس کا مطلب. حق حکمرانی عوام کا ہے، رائٹ ٹو رول جو ہے وہ عوام کا ہے. بتائیے اس سے کون اختلاف کر سکتا ہے؟ ایون جنہوں نے اس ملک کا آئین توڑا، جنہوں نے زبردستی ملک پہ قبضہ کیا، آپ جنرل مشرف سے پوچھیں کہ کیا یہ جو ہے یہ بیانیہ یہ غلط ہے کہ رائٹ ٹو رول عوام کا ہے؟ یہ جو ہے حق حکمرانی عوام، اس میں کوئی پوری دنیا کا اتفاق ہے. یہ بیانیہ وہ ہے جس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک ہی بیانیہ ہے کہ رائٹ ٹو رول عوام کا ہے، حق حکمرانی عوام کا ہے. اب اس میں آگے جو ہے وہ کوئی موڈیلٹیز، اس میں اسٹریٹجیز میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن ادروائز بیانیہ ایک ہی ہے. بیانیہ ایک ہی ہے. ہم نے ایک بریک لینی ہے اور بریک کے بعد جب گفتگو کا آغاز کریں گے سینیٹر صاحب سے، ان سے پوچھیں گے کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کس مقام پر کھڑی ہے اور ان گرفتاریوں کو اور جو اس سے جو پیدا شدہ صورتحال ہے وہ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے. ویلکم بیک. بات کریں گے اپنے مہمان پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن سینٹ سے. گیان چند صاحب، جس دن آصف صاحب کو لے کے آیا گیا نیب کی عدالت سے پروڈکشن آرڈر جاری ہونے کے بعد، تو ان کی جو تقریر جو تھی بڑی الارمنگ تھی. انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ پکڑ دکڑ چھوڑو اور آگے چلو. پکڑ دکڑ چھوڑنے سے کیا مراد ہے اور آگے چلنے سے کیا مراد ہے؟ مطلب وہ جو گرفتاری ان کی ہے یا جو منی لانڈرنگ کے معاملات ہیں ان کو بلا دیا جائے، ان کو بالکل کسی فائل کی نظر کر دیا جائے اور سب کو چھوڑ کے آگے چلا جائے، یہ ان کی مراد ہے غالباً. دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر وہ ماحول بننا چاہیے جس میں پولیٹیکلی بھی اچھا ماحول بننا چاہیے اور بزنس کے لیے بھی اچھا ماحول بنے. انہوں نے اس سینس میں بات کی ہے. تو جب آپ آصف علی زرداری صاحب دیکھو نا، آج کی پوزیشن تو یہ ہے، کم از کم ہمارے صوبے میں تو یہ پوزیشن ہے، کوئی بھی افسر پین کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے کسی پروجیکٹ کو آگے بڑھانے کے لیے. وہ کتنے سالوں کے بعد وہ آزاد ہوئے ہیں اور جوڈیشری سے ہوئے ہیں. تو وہاں کی جو صورتحال ہے وہ اتنی خراب ہے. جہاں تک این آر او کو کہتے ہیں، یہ وقت ہے بجٹ کا. بجٹ میں پرائم منسٹر صاحب کو بولنا چاہیے کہ میں نے آپ لوگوں کو یہ ریلیف دیے ہیں، میں ملک کو اس فنانشل مینجمنٹ سے یہاں تک لے جاتا ہوں. لیکن انہوں نے ایک ہی رٹ لگائی رکھی ہوئی ہے کہ میں مجھے این آر او نہیں دینا، جس کے لیے سب لوگ اس پہ متفق ہیں کہ این آر او کسی، جو آج خواجہ صاحب نے اسپیچ کی اس میں بھی انہوں نے اوپنلی کہا کہ این آر او تو ان بیچارے کے بس کی بات نہیں ہے دینے کے لیے، یا تو مان لیں کہ میں کسی کا سلیکٹڈ ہوں، انہوں نے مجھے کہا کہ تو اس قسم کے ماحول میں زرداری صاحب جب کہتے ہیں کہ آپ ماحول بناؤ، ملک کو آگے لے کے جاؤ. بلاول صاحب نے کہہ دیا کہ مجھے میری فیملی کو گرفتار کر دو، مجھے گرفتار کرو، پوری پارٹی کو گرفتار کرو. ہم کہتے ہیں اپوزیشن میں بیٹھے، پوری پارلیمنٹ کو اگر جیل میں ڈالنے سے آپ کی اکانومی سدھر سکتی ہے، ملک کے لیے بھلائی ہو سکتی ہے، ڈال دو. یہ تو یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ 5000 لوگوں کو آپ اڑا دو. اس قسم سے جمہوری ملک نہیں ہلتے ہیں، یہ جمہوری ایٹیٹیوڈ بھی نہیں. انہوں نے وضاحت کر دی. چیمہ صاحب آپ یہ بتائیے گا، ایک ابھی جب بات کر رہے تھے مفاہمت کی، ایک آئینی تقاضا تھا کہ الیکشن کمیشن کے ممبران کی تقرری ہونی تھی. اس کا طریقہ کار لکھا ہوا ہے کہ میننگ فل کنسلٹیشن کرنی ہے پرائم منسٹر نے اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے. دونوں کے درمیان خطوط کا تبادلہ ہوا اور الٹیمیٹلی معاملہ ایک مرتبہ پھر جو ہے ڈیڈ لاک کی طرف چلا گیا. آج نعیم الحق صاحب نے کہا کہ وہ معاملہ بحال ہوتا نظر نہیں آتا، اب ہم سپریم کورٹ کے پاس جا رہے ہیں. آئینی ادارے موجود ہیں، آئینی طریقہ کار موجود ہے، اس کے باوجود جب مفاہمت نہیں ہوتی، بات چیت نہیں ہوتی، تو پھر ان اداروں کی طرف جانا پڑتا ہے جہاں سے پھر فیصلے بعض اوقات ایسے آتے ہیں جو کہ سیاست کے لیے مفید نہیں ہوتے. اس
یہ جو ڈیڈ لاک ہے اس معاملے پہ، اس کی کیا وجوہات ہیں اس کے پیچھے؟ اس کی بھی وجہ وہی ہے جو باقی معاملات جس طریقے سے چل رہے ہیں پچھلے 10 مہینے سے آپ کے سامنے گورنمنٹ نے بڑی فلیکسیبلٹی شو کی، چاہے وہ پی اے سی کے چیئرمین شپ کے حوالے سے ہو، انہوں نے کہا اپوزیشن کا ہوگا، ہم نے کہا ٹھیک ہے، لیکن پورے ایمان میں سے جہاں پہ ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ بھی بیٹھے ہیں اس ایمان کے اندر، وہاں پہ ان کو ایک نیب زدہ شخص کے علاوہ جو انکوائری بھگت رہا ہے اس کے علاوہ ان کو بندہ کوئی نہیں ملا چیئرمین شپ کے لیے۔ اسی طریقے سے باقی معاملات کے اندر کمیٹیز کے حوالے سے آیا، جوائنٹ اجلاس بلانے کے حوالے سے آیا، گورنمنٹ نے ہمیں ہر موقع پہ فلیکسیبلٹی دکھائی، بٹ ویری انفارچونیٹلی پچھلے 10 مہینوں سے جو ہلڑ بازی اپوزیشن کا جو رویہ رہا ہے غیر سنجیدہ، اس میں آپ کوئی عملی طور پہ تو کوئی مفاہمت کا کوئی ایسا ایلیمنٹ نظر نہیں آ رہا، لیکن اب آ کے جو کل تک یہ بڑھ کے مار رہے تھے کہ جناب چیئرمین نیب کی جرت، اس کی اتنی اوقات کہ وہ میرے بارے میں کوئی انیشیٹ ہی کر لے، اب جب وہ گرفتار ہو گئے تو اب وہ کہتے ہیں کہ موقع کر لو، پچھلا حساب جان دو، تو آگے کی اگلا کوئی نواں کھاتا کھول لیتے ہیں۔ یہ وہ ساری چیزیں اور یہی وہ اصلیت ہے، یہ خود بخود وقت کے ساتھ ساتھ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری جماعت میں بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ اصل تو بھاگ دوڑ ساری اقتدار کی، ان کی اپنی جماعت کے اندر اقتدار کی جو ہے نا وہ بندر بانٹ جو شروع ہوئی ہے، وہ آپس کی لڑائیوں میں پڑ گئے، ان کو عوام کا کوئی فکر نہیں ہے، جو ان کو جو ووٹ ملے ہیں، جو غریبوں نے جو ان کی طرف دیکھ رہے ہیں 10 مہینے سے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر فکر اب آپ کے سامنے اگر ہوتی، دیکھیں یہ وہ جماعتیں ہیں کہ جنہوں نے 30-40 سال میں بار بار ان کو موقع ملا اور آج اس نہج تک پہنچانے والے یہ لوگ ہیں، اس کے باوجود دیکھیں کل بھی کہتے ہیں جی مساق معیشت کر لیں، بھائی کس قسم آپ مساق معیشت کیا کر لیں؟ آپ کے پاس کوئی سجیشن آپ کے سامنے کل بلاول زرداری نے جو تقریر کی وہ صرف رٹایا وہی سبق تھا کہ صرف تنقید، کوئی آپ بتا دیں کوئی مثبت اس میں کوئی تجویز سامنے آئی ہو؟ ایک بڑی اہم بات ہوئی جو آج ہماری اطلاعات ہیں، ممکن ہے غلط ہو درست بھی سب، کہ پی ٹی اے کے کچھ ارکان نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں کہا کہ، اور ویسے ہمارے ہاں جنرلی بات ہوتی ہے کہ احتساب ہمیشہ پولیٹیشین کا ہوتا ہے، باقی بہت سے شعبے ہیں، تو آج غالباً یہ کہا گیا کہ بیوروکریسی کا جو احتساب اس کے لیے بھی کوئی نظام وضع کیا جا رہا ہے، تو اس سے آپ متفق ہیں اصولی طور پر کہ احتساب جو ہے سیاستدانوں کا بھی ہونا چاہیے، سب کو ہونا چاہیے، اور سیاستدانوں کا اس لیے ہونا چاہیے کہ وہ عوام سے ووٹ لے کے آتے ہیں، میں کم از کم اس بات سے متفق ہوں کہ زیادہ ان کا احتساب ہونا چاہیے چونکہ وہ میرے سے ووٹ لے کے آتے ہیں۔ اجازت جی مختصر بتائیے گا سر، ایک میں ایڈ کر دوں، دیکھیں آپ نے بالکل ٹھیک ہے، ذمہ داری بالکل بھاری ذمہ داری جو ہے سیاستدانوں پہ پارلیمنٹیرینز پہ آتی ہے، لیکن جس طرح ہم بات جب کرپشن کی کرتے ہیں 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جنہوں نے نظام کو کرپٹ کیا، ایک وہ ہیں جو اس کرپٹ نظام کی وجہ سے اس میں پھنسے ہیں، سو ہمیں اس میں ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے، اور اسی لیے ہم گورنمنٹ کا عزم ہے کہ ادارے جو ہیں ان کو انڈیپینڈنٹ کیے جائیں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں تاکہ وہ آزادانہ مؤثر۔ میں گزارش کرتا ہوں، دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی سسٹم بھی ایفیکٹو اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ بات یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کچھ پری ریکوزٹس ہیں، کچھ شرائط ہیں، وہ پوری ہونی چاہیے، اور پہلی یہ ہے کہ وہ یہ اکاؤنٹیبلٹی وہ ادارہ کرے جس کے اوپر قوم کا اعتماد ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا پری ریکوزٹس ہیں کہ احتساب جو ہے وہ فیئر ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، اکراس دی بورڈ ہو۔ اکراس دی بورڈ میں جو آپ نے سوال کیا تھا کیا سب کا ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عمر صاحب بھی مجھ سے اتفاق فرمائیں گے کہ بالکل سب کا ہونا چاہیے، اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ٹارگیٹڈ ہو، ون سائیڈڈ ہو، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہو، یہ نہ ہو۔ دوسری بات جو ہے میں ایک جسارت کروں گا، عمر صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں 10 مہینے سے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی طرف، میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں 10 مہینے سے پی ٹی گورنمنٹ نے جو ایک بم گرائے ہیں گرانی کے، مہنگائی کے، ان کی مثال ہماری تاریخ میں نہیں ملتی۔ ہمارے دور کی معیشت کو جو چاہے یہ کہیں، جو چاہے آپ نے سارا پی ٹی گورنمنٹ جو ہے اپنی بد انظامی و نااہلی کا ملبہ سارا پچھلی حکومت پہ گراتی رہی، لیکن اس میں کیا شک ہے؟ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے، اور عمر صاحب کو پتہ ہے کہ ان کی رپورٹ یہ ہے کہ 2016 اور 17 کے سال پاکستانی معیشت کے حوالے سے پچھلے 13 سال کے بہترین سال تھے، جبکہ جی ڈی پی گروتھ 5.8 پہ تھی، انفلیشن 4 پہ تھی، جی ڈی پی گروتھ اب اس سے نصف پہ آ گئی ہے، انفلیشن ہمارے دور میں جو 4 پہ تھی اب 10 تک چلی گئی ہے۔ ڈالر کس طرح سٹیبل تھا؟ یہ کہتے ہیں آرٹیفیشلی کیا ہوتا، بھئی آپ بھی کر کے دکھاتے، اب کہاں تک چلا گیا ہے؟ دیکھیں جو اپنی کرنسی کی قدر انہوں نے کام کیا، یہ اتنا بڑا سنگین جرم ہے، قومی جرم ہے۔ میں آپ کو بتاؤں مسلسل، دوسری بات دیکھیں بات یہ ہے
کہ 10 مہینے میں جو حالت ہو گئی ہے کہ ہر چیز کی قیمت، گیس کی قیمت، بجلی کی قیمت، اب ڈالر کہاں چلا گیا، پیٹرول کی قیمت بار بار بڑھ رہی ہے. میں کہتا ہوں کہ عوام تو بلبلا اٹھے ہیں. ایک غریب آدمی کیا مڈل کلاس کا آدمی جو ہے اس کے لیے گھر کا خرچہ چلانا واقعی ممکن نہیں رہا، بہت مشکل ہو گیا ہے. عوام پوری قوم سراپا احتجاج ہے. بریک کے بعد ہم آخری جو ہمارا چنک ہے اس میں ہم بات کریں گے آل پارٹیز کانفرنس کی، اور شروع کریں گے سینیٹر صاحب سے اور پوچھیں گے کہ یہ اب اے پی سی جو ہے اب کل ہو رہی ہے، اس کے غرض و مقاصد کیا ہیں. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. سینیٹر صاحب، ایک بڑا امپورٹنٹ ہے جو ہے آپ کی پارٹی کے کچھ سینئرز جو ہیں وہ بار آواز اٹھاتے ہیں. رابطے تو بہت ہو گئے، ناطے بڑے قریبی آ گئے مسلم لیگ نون کے ساتھ. اعتزاز صاحب نے کچھ دن پہلے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون سے بچ کے رہے. مسلم لیگ نون جو ہے کئی دفعہ جب اس کے مقاصد حل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بیچ میں سے نکل جایا کرتی ہے. تو آپ کی پارٹی میں اس بات پہ اتفاق رائے ہے یہ جو غربتیں ہو رہی ہیں، یا یہ ہے کہ اوپر سے لیڈروں نے مسلط کر دیا اور آپ بس بیٹھے سن رہے ہیں اور سر ہلا رہے ہیں اور تائید کر رہے ہیں بس؟ میں اے پی سی سے پہلے کچھ اور چیزیں جو چیمہ صاحب نے بات کی ہے، تو دیکھیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات ہوئی. ہمارے ہاں یہ انتہائی خراب بات ہے کہ پرائم منسٹر اور لیڈر آف اپوزیشن آپس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. الزامات تو میاں شہباز شریف پہ بھی ہیں، تو الزامات تو پاناما کے کمپنی کے حوالے سے عمران خان صاحب پہ ہیں، اور پھر ان کی کیبنٹ میں دیکھو تو کہ کتنے لوگ نیب میں ریکوائرڈ ہیں کتنے نہیں ہیں. الزامات ثابت ہو جائیں، میاں صاحب پہ کورٹ نے سزا دے دی، وہ بھگت رہے ہیں. تو جب تک ثابت نہیں ہوتے تو وہ الزامات نہیں ہوتے ہیں. پھر اداروں کو مضبوط کرنے کی بات کم از کم ان کو نہیں کرنی چاہیے. ہمارے ہاں جیسے بلاول صاحب نے بھی بات کی، اس سے پہلے رضا ربانی نے بھی ہمارے سینیٹ میں بات کی، جو این ڈی سی ہے، نیشنل ڈیولپمنٹ کاؤنسل بنا دیا، جس کے این ای سی بھی ہے، ایکنک ہے، ایک ادارے ہیں جو بھی پرائم منسٹر کی چیئرمین شپ میں ہیں اور ان کو بنانے ہیں. وہاں پہ گنجائش ہے، کانسٹیٹیوشن کو ماننا چاہیے. ہاں اے پی سی کے اے پی سی کے حوالے سے نا، اے پی سی کے حوالے سے یہ ہے کہ یہاں پہ صورتحال یہ ہے، ہم نے بڑی آفرز دی ہیں کہ بھائی نیشنل انٹرسٹ میں کہیں پہ بھی گورنمنٹ بیٹھنا چاہتی ہے تو پازیٹیولی نون لیگ نے بھی کہا ہے، ہم نے بھی کہا ہے، پیپلز پارٹی نے بھی آفر دی ہے. مسلم لیگ نون پر اب مکمل تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ اے پی سی کے. تو ہاں ہمارے تجربات کوئی اچھے نہیں رہے ہیں. اب بھی یہ ہے کہ ان کا اپنے نظریات ہیں، ہمارے اپنے نظریات ہیں، لیکن اے پی سی ہوتی اس لیے ہے کہ کامن انٹرسٹ جو ہے مختلف پارٹیز کے ایجنڈاز میں، اپنے ملک کے مفادات میں کوئی کامن انٹرسٹ کی پوائنٹ لگتی ہے اور وہیں پہ گورنمنٹ نہیں آ رہی ہے تو مل بیٹھ کر اس پہ کیا جائے. تو یہ ایک فرسٹ میٹنگ ہے اور مختلف پارٹیز بیٹھیں گی اور سوچیں گی کہ ملک کے مفادات میں کیا کیا آگے کرنا ہے. جب آپ کی پارٹی نے الیکشن جیتا تو اس کے بعد بھی فوری طور پر ایک اجلاس ہوا، لیکن اپوزیشن جو تھی کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی اور اے پی سی نہیں ہوئی اور نہ کوئی اتحاد ہوا. 10-11 ماہ کے اندر آج ساری اپوزیشن ایک جگہ اکٹھی ہے. اپوزیشن جو بکھری ہوئی تھی وہ اکٹھی ہو جائے تو یہ تو وقت کی ناکامی ہوتی ہے کہ وہ اس کی جو مخالف حکومتیں ہیں ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو مینیج نہیں کر سکے، ان سے بات نہیں کر سکے. اپوزیشن اگر جینوئنلی اگر اپوزیشن ہو نا، دیکھیں ہم نے اپوزیشن کی ہے 22 سال. صحیح. کیونکہ اپوزیشن جنرلی ہوتی کہ جب آپ بجائے انڈیویجولس کے اپنی ذات کی بجائے عوامی ایشوز پہ سیاست کرتے ہیں. اور انہوں نے تو ساری عمر یا فرینڈلی اپوزیشن یا مکمکا کر کے انہوں نے نورا کشتی کی. ان کو کیا پتا اپوزیشن کیا ہوتی ہے؟ اپوزیشن سیکھنی ہے تو ہمارے سے آگے سیکھیں. دوسری بات ہے کہ میں گیان چند صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے یہ چیز تو ایکسیپٹ کی کہ نواز شریف سیاسی قیدی نہیں ہے. وہ اپنی چوری اور کرپشن کی اور جھوٹ کی سزا جو ہے ان کو عدالت نے ان کو سزا دی. تو کامے پہ عدالت نے دیکھے نا فیصلہ کیا کہ یہ جھوٹ بولا انہوں نے، یہ چیزیں جو تھی قوانین کے مطابق ان کو سزا ہوئی. کیونکہ جو ان کے پارٹی والے کہتے ہیں کہ سیاسی قیدی ہیں، حالانکہ سیاسی قیدی ہونا اور چیز ہوتی ہے. دوسرا یہ بات آج جو پہلا جو اجلاس ہوا تھا اے پی سی کا الیکشن کے فوراً بعد، آپ کو بھی پتا کہ ایک ان کے اعلائے جو ماضی میں ان کے اعلائے رہے ہیں، ہر جماعت کے اعلائے رہے ہیں، مولانا صاحب، ان کو سب سے زیادہ تھا کہ جنہوں نے ان کو اکٹھا کیا، کیونکہ عوام نے جس بری طرح سے بدردی سے ان کو ریجیکٹ کیا ہے 2018 کے الیکشن کے اندر، تو وہ ان کو اپنے کہتے ہیں نا بے روزگاری کی زیادہ فکر زیادہ نظر آئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی. لیکن جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا شروع میں، گیان چند صاحب سے پوچھا، یہ بات جو ہے سیاسی حلقوں میں صرف آئینی کو نہیں، ہمیں بھی کہا گیا. جب ہم نے اے پی ٹی ایم ہم 2007 میں میاں صاحب کو بنا رہے تھے تو ہمیں بھی کہا گیا مختلف لیڈرشپ کی جانب سے کہ سب پہ اعتبار کر لینا. اور ہوا پھر یہی 2008 کے الیکشن میں آپ کے سامنے ہم عدلیہ کی موومنٹ کے ساتھ، وکلا برادری کے ساتھ ہم نے کھائیں
یہاں پہ مشرف کے خلاف ڈنڈے ہم نے کھائیں، جیلیں ہم نے کاٹی، لیکن پھر بائیکاٹ ہم نے کیا، لیکن میاں صاحب اس میں سے سلپ کر گئے اور وہ جو بے نظیر کے ساتھ ان کی ڈیل تھی اس کے مطابق ہمارے پاس وقت کم ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ باقی دوستوں سے ایک ایک سوال پوچھ لیا جائے. اے پی سی کے بارے میں آپ بات کیجیے گا، باقی جو کرنی ہے. اے پی سی کے بارے میں کیا آپ لوگ کل یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، اے پی سی فیصلہ کر سکتی ہے کہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیا جائے؟ چونکہ آپ تو اسمبلی کو مانتے نہیں ہیں. اگر آپ مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسمبلیاں ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتے پھر آپ کو وہاں سے جانا چاہیے. بالکل آتا ہوں جج صاحب. جی ہمارے بھائی عمر سرفراز چیمہ صاحب نے یہ فرمایا کہ اپوزیشن ہے انہوں نے اگر کرنی ہے تو ہم سے سیکھیں. دیکھیں میں اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے اپوزیشن پی ٹی آئی نے جو کی اپوزیشن انہوں نے یہ کی کنٹینر کی اپوزیشن، انہوں نے 126 دن کا دھرنا دھرنے کی اپوزیشن، انہوں نے اسمبلیوں سے استعفے دیے، اس کے بعد گالم گلوچ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے دنیا جہان کے بے بنیاد الزامات وہ استعفے دیے، اسمبلی کو بھی برا بھلا کہا، گالیاں دی، اس کے بعد پھر استعفے واپس لیے اور اس سارے عرصے کی آپ بھی کل سوچ رہے ہیں اس سارے عرصے کی تنخواہ بھی لی. یہ ہم ان سے سیکھیں پی ٹی آئی سے. دوسری بات جو ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اے پی سی میں اصل جو مسئلہ ہے وہ عوام جس عذاب سے گزر رہے ہیں، مہنگائی کا جو عذاب ہے، دیکھیں آپ یہ بجٹ میں صرف 2 باتیں کہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا کہ جی انڈائریکٹ ٹیکسز نہیں لگنے چاہیے کیونکہ اس کا بوجھ جو ہے وہ عام آدمی پڑتا ہے، اور بالکل صحیح انہوں نے کہا. لیکن یہ جو نئے ٹیکس لگائے ہیں عمر سرفراز چیمہ صاحب سے پوچھ لیں، صاف گو آدمی ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ 70% ٹیکسز جو انڈائریکٹ لگے. اور دوسری بات یہ ہے جو اضافہ ہوا ہے ڈائریکٹ ٹیکسز میں 25% اور انڈائریکٹ ٹیکسز میں 39%. نہیں بتایا استعفے کا کہ ایسی آپشن ہے، نہیں وہ تو جو مل کے فیصلہ کریں گے، اپوزیشن کی عادت فیصلہ کریں گے. ایسی آپشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی اسمبلیوں سے باہر جانا افورڈ کر سکتی ہے، استعفے کی بات کرے کہ کل کی اے پی سی میں. میں ویسے تو کرتا ہوں کہ بھئی انہوں نے پی ٹی آئی نے بڑی جدوجہد کی ہے، 10-10 فٹ کی دیواریں بھی انہوں نے چھلانگی ہیں، تو ان کی تو تعریف کرتا ہوں، بڑی جدوجہد ہے. باقی ہمارے ہاں ہمارا فورم ہے پارلیمنٹ، ہم ہمیشہ کہتے ہیں اس کی سپرمیسی ہے اور اس کی پارلیمنٹ کے وجود کے لیے لڑے ہیں. تو ہم جو بھی اختلافات کریں گے وہ پارلیمنٹ کے اندر کریں گے اور وہیں پہ بھی لڑ جھگڑ کر کے کوئی راستہ نکالیں گے. استعفیٰ بہت شکریہ سینیٹر گیان چند صاحب، جناب ڈاکٹر انصار چیمہ صاحب اور جناب عمر سرفراز چیمہ صاحب اپنے جماعتوں کی نمائندگی کی اور اپنا نقطہ نظر جو ہے بہت کھل کے بیان کیا. اپنے میزبان کو آج کے شو سے اجازت دیجیے، کل ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.